अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। कानूनी मसाइल और अंदरूनी तकसीम का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ रही हैं। सेनेट इलेक्शन से कबल पंजाब असेंबली में पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें सामने आ रही हैं, जिनकी तस्दीक और ज़्यादा ये जो खबर है ये फैली जब पीटीआई के रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने इसकी तस्दीक की। मगर पंजाब असेंबली में पीटीआई के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद साहब ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनने और पीटीआई के 40 अरकान असेंबली तोड़े जाने की खबरों की तरदीद कर दी है। अलबत्ता ये तस्दीक जो है वो उन्होंने ज़रूर की कि पंजाब से सेनेट की नशिस्तों पर मामला तय करने के लिए नून लीग ने उनसे रब्ता ज़रूर किया था। मखसूस नशिस्तों का एक और मामला है जो पीटीआई के लिए एक बड़ा संजीदा मामला बना हुआ है। इसके ऊपर भी पीटीआई के अंदर एक वाज़ेह तकसीम हमने देखा कि नज़र आई। कुछ लोगों ने कहा हमारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मिलने का जो उसमें शामिल होने का फैसला था वो दुरुस्त नहीं था। सो अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से। सो हम ये डिस्कस करेंगे, एक तो जो पंजाब असेंबली की हम बात कर रहे थे, इसमें पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से असल कहानी क्या है। दूसरी बात ये कि क्या पीटीआई के जो वकला हैं वो मखसूस नशिस्तों की जो जिम्मेदार पार्टी की क़यादत के अंदर से हम कई दफ़ा प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि पार्टी क़यादत के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे थे या कहीं ना कहीं अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर डाल रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में एक बेहतर केस कैसे पेश कर सकते हैं जब उनको इदराक है कि फ़ैसला ही दुरुस्त नहीं हुआ था जिसकी वजह से मखसूस नशिस्तें छिन गई। और वफाकी वज़ीर इत्तलात दूसरी तरफ हुकूमत की एक अपनी ही दुनिया चल रही है। तो अता तारर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई को अपनी अंदरूनी लड़ाई और सियासत ख़त्म करते हुए मीसाके मईशत की तरफ आने का मशवरा दिया। मगर उनका ये जो मशवरा था ये दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत के मुहावरे पर पूरा उतरता है। वज़ीर इत्तलात की अपनी जमात मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत कई मामलात पर हमें तकसीम का शिकार और खींचातानी का शिकार भी नज़र आ रही है। अहम वजारतों के कलमदान हो, काबीना की कमेटियों की तश्कील न हो, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही की तब्दीली जो बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई, या फिर चेयरमैन इरसा की तैनाती हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक के बाद एक फैसले पर यू टर्न ले रहे हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी सुबकी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ और भी जो बयानिए के हद तक उनके इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर, वो हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से जो बयानात दिए गए, बड़े खुलकर वो बोलते हैं। उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से जवाब तलबी का मुतालबा किया था, लेकिन उनकी जमात के अंदर से उनको तनकीद का सामना है। नून लीग के सीनियर जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से भी यही इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, जो वो इलेक्शन धांधली के हवाले से बड़ी तंज़िया अंदाज में भी गुफ्तगू कर देते हैं। मियाँ जावेद साहब भी अगैन एक बड़े ब्लंट शख्सियत हैं, लेकिन उनकी जमात के रहनुमा उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। तो हम इस पर आज डिस्कस करेंगे कि ये जो खिंचातानी है और कन्फ्यूजन है, इस माहौल में वफाकी हुकूमत कैसे कुछ परफॉर्म कर पाएगी। फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी समेत अहम कमेटियों की तश्कील क्या हुकूमत की अपनी मर्जी से हुई है, और क्या नून लीग ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के मामले के ऊपर मिट्टी बाव पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि जो रद्द अमल है वो तो ख्वाजा साहब को ही कटहरे में रख लिया उनकी जमात ने। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए जनाब अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बिलाल अज़हर कियानी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में पीटीआई की नुमाइंदगी भी होगी और शोएब शाहीन साहब अनकरीब हमें ज्वाइन करेंगे। बिलाल साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये मशवरे तो आज तारर साहब पीटीआई को दे रहे हैं कि अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करें, लेकिन आप लोगों के ऊपर जो इस वक्त मसाइल का शिकार आप लोग नज़र आते हैं फ़ैसला साजी के हवाले से, शहबाज साहब एक फ़ैसला लेते हैं वापस कर लेते हैं, मुल्क के बच्चे बच्चे को समझ आ रहा है कि फ़ैसले आप लोगों की मर्ज़ी से नहीं हो रहे, इसके बारे में सोच रहे हैं आप लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसा साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। मेरा ख्याल है जी ऐसी कोई बात है नहीं जी। मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला साजी नंबर 1 फ़ैसला साजी जो भी हुकूमत की हो रही है वो शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और जिन मामलात पे, दीगर मामलात पे जहाँ वो ज़रूरी समझते हैं उनकी यकीनन हमारे कायद नवाज शरीफ साहब से भी मुशावरत रहती है। मगर देखिए ये फ़ैसले शहबाज साहब कर रहे हैं और कैबिनेट की फॉर्मेशन भी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने की है। कैबिनेट कमेटीज़ की फॉर्मेशन भी, दाखिला का फैसला भी बड़े मियाँ साहब का भी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए दोनों ये जो भी कैबिनेट फॉर्मेशन हुई है वो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर की है और नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ की है, हमारे कायद और वज़ीर ख़जाना के हवाले से भी मियाँ साहब मुतमईन हैं। बिल्कुल जी जी। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा, पूरी कैबिनेट जो है वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की अपॉइंटेड या सिलेक्टेड है और नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ उन्होंने बिल्कुल। और इस बात पे भी इत्तेफाक है कि ये जो 2 लोग शामिल हुए, औरंगजेब साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, यही आपकी हुकूमत के 5 साल चलने की ज़मानत भी हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया। देखिए बात यह है कि ये जो कैबिनेट सेलेक्ट की गई है, कैबिनेट जो अपॉइंट की गई है, ये अपॉइंट की गई है मुल्क के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए। जो आपके मुआशी चैलेंजेस हैं, अगर इंटीरियर के चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, दीगर और जो चैलेंजेस हैं, उसको देख के शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक टीम अपॉइंट की है। और देखिए टीम की कारकर्दगी
ٹیم کی پرفارمنس ہی پروو کرے گی نیچرلی کہ ویدر دیٹ ول جسٹیفائی دیئر اپوائنٹمنٹس. بٹ شہباز شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا معیار اپوائنٹمنٹس کا یہی تھا جی, اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کی مرضی سے نہیں ہو رہی, ان کی ہی مرضی کی اپوائنٹمنٹ. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے حوالے سے کیا ہوا؟ یہ تو آج ٹاپک آف ڈسکشن یہی ہے, اپنے پاس رکھی انہوں نے, اب وزیر خزانہ کو بعد میں انہوں نے دی, تو یہ اس میں کیا ہوا تھا؟ جی دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں ایگزیکٹلی آئی ایم ناٹ اویئر آف دا ریزنس, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اتنی بڑی بات اس لیے بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ان دا پاسٹ ای سی سی کی چیئرمینشپ کبھی پرائم منسٹرز نے خود بھی کی ہے, مگر زیادہ تر فائنانس منسٹرز نے کی ہے. جب شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے تو ہی واز چیئرمین آف دا ای سی سی. جنرلی فائنانس منسٹرز رہے ہیں چیئرمین ای سی سی, اور دونوں صورتحال آئی تھنک آر نارمل. دیکھیے اس میں ای سی سی بنیادی طور پہ ایک ایسا فورم ہے جو کہ معاشی فیصلہ سازی کا وفاقی حکومت کا ایک انجن ہے. یہاں پہ جتنی بھی معاشی آپ کی وزارتیں ان کی جو بھی مین فیصلے ہوتے ہیں وہ سمریز بنا کے ای سی سی میں لاتی ہیں. ای سی سی میں ان پہ ایک تھریڈ ویئر ڈسکشن ہوتی ہے. اکثر ای سی سی کی میٹنگز مجھے بھی موقع ملا ہے ای سی سی کا ممبر ہونے کا پچھلی حکومت میں یا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, تو اکثر 2-3 گھنٹے بھی میٹنگز ہوتی تھی. گندم کی ایکسپورٹ کا معاملہ ہو, دوائیوں کی قیمتوں کا معاملہ ہو, اگر آپ نے کوئی گیس کا بلاک ہے جو حکومت نے اوارڈ کرنا ہے اس کی ایک سمری آئی بھی ہو, تو دیکھیے اب پرائم منسٹر خود بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے, مگر اس پہ ایک ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے آپ جو کیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایک اور بات ہے وہ بڑی بات نظر آتی ہے ہمیں. نچکاری کمیٹی میں ڈار صاحب کو لیا ہے, خارجہ کا قلمدان بھی ڈار صاحب کے پاس, پرائیویٹائزیشن کی کمیٹی کو جو اپنا سربراہی ہے کمیٹی کی وہ بھی ڈار صاحب کے پاس. یہ کون سی سائنس ہے؟ دیکھیے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو ہے, دیکھیے پرائم منسٹر نے, جبکہ وزیر نچکاری علیم خان صاحب نہیں وہ ہیں, اور وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ان کے بالکل جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے وہ ان کی ہدایات کے مطابق کام کرے گا. پرائیویٹائزیشن کی پروسیس کا ایک طریقہ کار کے پرائیویٹائزیشن کمیشن ایک کام کرتا ہے, وہ اپنے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ کے سامنے پیش کرتا ہے, اس میں علیم خان صاحب شامل ہیں. وہ اپنی ڈار صاحب کا وہاں ہونے کا کیا مقصد ہے؟ کیبنٹ کمیٹی, نہیں دیکھیے کیبنٹ کمیٹی خارجہ ایک بہت بڑا قلمدان ہے, اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. اس کے بعد وہ اس میں پھر دوسرا ایک سوال ہمیشہ ڈار صاحب کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں. انہوں نے مفتاح صاحب کی دور میں بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی, اب وہ اورنگزیب صاحب کو کیسے کام کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے پرائیویٹائزیشن از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ فرام فائنانس. دیکھیے تو یہ ایسا نہیں کہ کوئی فائنانس منسٹر کی ایمبٹ میں آپ کو, لیکن خارجہ منسٹری سے کیسے یہ آپس میں نہیں منسٹری کا تعلق نہیں, مگر کیبنٹ کمیٹیز ہیں نا, دیگر کیبنٹ منسٹریز ہیں. جس طرح کیبنٹ کمیٹی آن چائنیز انویسٹمنٹ پہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کو چوز کیا, کیبنٹ کمیٹی آن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لیے وزیر خزانہ کو چوز کیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین ان دا پاسٹ رہے ہیں. یہ کام تقسیم کیا یہ بھی لگتا رہا کہ اس سے پچھلے دور میں پرائیویٹائزیشن کے راستے میں رکاوٹ بھی وہی بنے. اب جو باتیں کرتے ہیں, شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی اور آپ کے تشریف آوری کا. میں اب اگر آپ اس پہ پہلے آپ بات کرنا چاہیں, میں اطہر صاحب کی طرف چلی جاؤں, آپ ہی بتائیے. چلے میں پھر اطہر صاحب کی طرف جاتی ہوں. صاحب ایز اے پریفرنس کیونکہ یہ پہلے سے میرے سے بیٹھے ہوئے, اسی لیے میں چاہتی ہوں انہوں نے سب باتیں سنی ہیں. فارم 45 کے تحت جیتے ہیں تو ان سے پہلے جو ہے چلے شعیب صاحب میں پھر آپ کی طرف ہی آؤں گی. آپ نہیں سمجھتے کہ جو حکومت کے بنیادی مسائل ہیں آج ہم ان سے ڈسکس کریں, ایک فیصلہ شہباز صاحب کرتے ہیں وہ واپس ہو جاتا ہے, جو چیزیں ان لوگوں نے کبھی اپنے مینیفیسٹوز میں اپنی سوچ میں سامنے نہیں رکھی, اس قسم کی فیصلہ سازی بھی ان کو کرنی پڑی, جیسا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب آ گئے اور اس کے علاوہ اورنگزیب صاحب آ گئے وزیر خزانہ کے طور پہ. تو آپ لوگوں کے احتجاج سے زیادہ ان کو سروائیول کے مسائل خود ہی درپیش نہیں ہیں مسلم لیگ نون شہباز صاحب کی گورنمنٹ؟ یہ کوئی ویلڈلی الیکٹڈ نمائندے تو ہے نہیں, یہ کٹ پتلی ہیں جو ان کو جتوا کے فارم 47 کی پیداوار جو لے کر آئے ہوئے ہیں ان کو, تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ کون سا حلقہ یہ جیتے ہیں اپنی مرضی سے؟ جو بڑے والے نام ہیں, اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہم جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے 1,05,000 ووٹ لے کے باہر بیٹھا ہوں, جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. سملرلی 3 حلقے پنجاب کے باقی حلقے, نواز شریف صاحب کے لیے شرم کا مقام ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر, ایک نہتی خاتون جو جیل میں پڑی ہے فار دی لاسٹ 8 months, اس کے پاس کوئی وسائل, کوئی چیز نہیں, کوئی تقریر نہیں, کوئی پروگرام نہیں, پھر کٹنگ کر کے فورجری کر کے ان کو جتوایا گیا. اسی طرح مریم نواز کا حال ہے, اسی طرح یہ شہباز شریف کا حال ہے, اسی طرح باقی لوگ ہیں. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ عوام نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا ہے. تو فیصلے کوئی اور کر رہے ہیں شہباز صاحب کی حکومت کے؟ بالکل وہی اور کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے کنڈکٹ دیکھ لیں, ان کے اگر یہ جیتے ہوتے ویلڈلی تو آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف چھوڑتا پرائم منسٹر بننے سے؟ وہ کہہ رہے ہیں تمام فیصلہ سازی میں بلال صاحب نے ہمیں بتایا تمام چیزیں کیبنٹ میاں بڑے میاں صاحب کے مشورے سے بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو اگر ان کی مرضی شامل ہوتی نا تو وہ پنجاب کی کیبنٹ میں نہ بیٹھے ہوتے, اور جس طرح کی تنقید ہوئی ہے نا تو وہاں سے بھی اب جا رہے ہیں باہر.
بلکہ نجم سیٹھی نے تو یہ کہا ہے، یہ اطلاعات ہیں کنفرم ہے، یہ تو ٹی وی میں آ گیا ہے، اور ان کی اپنے سورسز نے بتایا ہے کہ سعودی عرب سے ہوتے ہوئے جناب انہوں نے اپنا کوئی علاج کرانا ہے یا کس طرح کا علاج کرانا ہے، وہ لندن جا رہے ہیں. یہ بات تو طے ہے، مگر نجم سیٹھی کے مطابق ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ حکومت شہباز شریف کی ہم نے چلانی ہے، تم نے نہیں چلانی، لہٰذا آپ جائیں، آپ باہر جائیں. اس کو انکار کسی نے نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا اسٹیٹمنٹ کو، مگر کویسچن یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کی کوئی اخلاقی طور پر ان کی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جواز ہوتا ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ ہے جس کو لوگ ایکسیپٹ کریں، لیجٹیمیٹ گورنمنٹ. ٹھیک ہے، میں اثر، لیکن یہ جو بات پی ٹی آئی کرتی ہے اکثر کہ ان کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، پاکستانی تمام الیکشنز متنازع ہی رہے ہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عوامی اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے مسائل درپیش ہیں، یا اتنے سارے سٹیک ہولڈرز انوالو ہونے کی وجہ سے، اور مسلم لیگ نون جن کو پتا تھا کہ کس انداز میں ان کو اقتدار میں آنا ہے، ان کے سیاسی رہنما یہاں بیٹھ کر یا آف دی ریکارڈ سب کچھ کہہ دیا کرتے تھے، تو ان کی کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی کہ ہم نے کیا چیز اپنے پاس رکھنی ہے، کیا اختیار کسی اور کے پاس ہوگا، یہ معاشی فیصلے ہوں گے تو کریڈٹ کہاں جا رہا ہوگا، سیاسی ڈار صاحب کو ہمیں ہر جگہ سیاست اپنی اس کے لیے کرنا نہیں پڑے گا ایڈجسٹ. دیکھیں جہاں تک ڈار صاحب کا معاملہ، آج ایک اور حکومتی شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ بہت سارے پیچھے جو نجکاری ہو رہی تھی اس میں ڈار صاحب کا بڑا امپورٹنٹ کردار تھا، چاہے وہ پی آئی اے کا معاملہ ہو جائے دیگر معاملات ہو جائیں، تو اس وجہ سے جو انہوں نے آلریڈی 16 ماہ کے دوران جو بھی کام کیا ہوا تھا اس سے وہ کافی حد تک پریوی ہیں، کافی حد تک انفارمیشن ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں، اس وجہ سے ان کو بنایا گیا. یہ حکومت کا موقف ہے جو حکومتی سورسز نے ہمیں بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حکومت کا کیا کردار ہے، کیا ان کی اپنا کتنی سے ہے، کسی اور کی کتنی سے ہے. مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کی 100% سے ہے، اس لیے کہ ایک تو ویسی کولیشن حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹ سے شہباز شریف صاحب بنے، اگر نون لیگ میجورٹی جیتتی، نون لیگ اپنی حکومت بناتی تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے. اگر انہوں نے وکٹری سپیچ تو کی لیکن انہوں نے خود وزیر اعظم بننا پسند نہیں کیا، اور وہ اسی لیے نہیں کیا کہ وہ اس طرح کے فیصلے اپنے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے تھے میاں صاحب، کہ جہاں پہ اورنگزیب صاحب آ جائیں اور کابینہ کا جو پہلا اجلاس ہو اس میں ان کی شہریت بحال کی جائے اور ان کے حوالے ملک کا خزانہ کر دیا جائے. محسن نقوی صاحب جو ہیں جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے ٹھیک ہے، اور وہ مسلم لیگ نون ہے، یہ مسلم لیگ نقوی تو نہیں ہے نا نون سے کہ ہر جگہ پہ وہ آ رہے ہیں ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ وہ ماڈل جو ہے وہ میاں صاحب کو تو قطعاً قابل قبول نہیں تھا. باقی میاں صاحب کی سیاست کے اوپر، ان کی اپنی سیٹ کے اوپر بہت ساری تنقید ہو رہی ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج نواز شریف صاحب ادھر ہوتے تو آپ اس طرح کی کابینہ نہ دیکھتے. نواز شریف وزیر اعظم ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کی کابینہ نہ پھر شاید نہ ہی ہوتے ہیں. یہ اگلی بات ہے، اور اسی وجہ سے شاید وہ نہیں ہے، تو ان سے اختلاف شعیب صاحب بھی کر سکتے ہیں، دیگر لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی جماعت کے جو ان کے لوگ تھے وہ آپ کو فرنٹ پہ نظر آتے. تو میرے خیال میں بڑا چیلنج ہے، حکومت کے پاس اس طرح ایک تو طاقت نہیں ہے جو ووٹ کی طاقت ہوتی ہے کہ پوری ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہے، پھر اس میں جو نگراں کے سیٹ اپ کے لوگ بیچ میں لے کے آ گئے، تو واضح یہ سگنل ملتا ہے میں بھی ہم رانگ ہوں، اگلے 4-5 مہینے میں ہم غلط پروو ہو جائیں کہ یہ جو ہے ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں. صاحب لیکن جو طاقت لے کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون سی ان کی اپنی طاقت ہے، جتنی سیٹیں ہیں بھی وہ بھی تو فارم 47 کی پیداوار ہیں، ایکچولی تو 45 میں ہارے ہوئے ہیں. جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، ہم دونوں کا موازنہ نہیں کر رہے، ہر بار مختلف قسم کی دھاندلی ہوتی ہے پاکستان میں، لیکن اس حکومت کو بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اخلاقی پوزیشن، لیکن حکومت گئی تو تبھی جب آپ کا فال آؤٹ ہوا طاقتور حلقوں کے ساتھ، تو اس طرح ان کو کیسے بادر کریں گے یہ الزامات جو آپ لوگ. پہلی بات تو یہ ہے کتنے لوگ تھے جن کے فارم 45 اس وقت لے کر آئے تھے، کوئی ایک بندہ بتا دو وہ کہتے ہیں جو پبلک میں لے کر آئے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پولنگ ایجنٹس ہوں 34 میرے کینڈیڈیٹ تھے، 34 کینڈیڈیٹس تھے، آپ کے کسی ایک بندے کا جو جیتنے والا ہے سیکنڈ نمبر والا وہ فارم 45 بھی نہیں ہے. آج ہمارے پاس کیسے آ گئے؟ ہمیں تو جلسے کی اجازت نہیں تھی، بشمول میرے ہمارے خلاف ایف آئی آریں کٹیں، میرے پولنگ ایجنٹس گرفتار ہوئے. یعنی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میری پوزیشن دیکھیں، اور یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے جو جہاں ریڈ زون ہے، جہاں سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، جہاں الیکشن کمیشن ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ چھوڑ دیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں فارم 45 لے سکتا ہوں تو ان کا اس وقت کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا؟ کیا ان کا سمبل نہیں تھا؟ کیا ان کے لوگوں کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ ہمارے کس بندے کو اجازت تھی؟ میں جلسہ نہیں کر سکا، پروگرام نہیں کر سکا، میں کوئی کارن میٹنگ ہوتی تھی پولیس پہلے سے بیٹھی ہوتی تھی، میں ریلی نہیں نکال سکتا تھا.
ہم کوئی خفیہ طریقے سے کوئی ریلی نکالتے تھے, جگہ کوئی اور بتاتے تھے, پہنچتے ہم کسی اور پہ تھے تاکہ وہ پولیس نہ پہنچ جائے. اور لیکن یہ سب کچھ کے باوجود لوگ نکلے, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ شفاف ہوئے ہوں گے, چھوٹی موٹی خرابیاں irregularities کہیں نہ کہیں ہر الیکشن میں ہوئی ہیں, لیکن یہاں ڈاکہ زنی ہوئی ہے, یہاں سریعام ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آپ کے اپنے سارے نیوز چینلز رات 12 یا 4 بجے تک صبح تک سارے ہم 180 سیٹیں سر, لیکن اسی طرح تو ہم نے RTS کے سسٹم بیٹھنے کے اوپر بھی پروگرامز کیے تھے نا, آپ لوگ وہ نہیں یاد رکھتے. یہاں تو آپ کا چیف الیکشن کمشنر 12 بجے کہیں جاتا ہے, رزلٹ رکوا کے جاتا ہے, 4 بجے تک ہم سب جیتے ہوئے ہیں. اور فرق کتنا ہے, یعنی کہاں 1 لاکھ, کہاں 5,000, کہیں 10,000, کہیں 20,000, اتنے ووٹوں کا فرق ہے. جب واپس آتے ہیں وہ سارا کچھ الٹ ہو جاتا ہے. اور آج بھی دیکھیں رزلٹ کیا ہوتا ہے, وہ فارم 45 ہوتا ہے. آج بھی ہم لے کے گھوم رہے ہیں. ہم نے کیا کہا ہے, ہم نے کہا ہے کہ اس کا آڈٹ کرا لیں تھرو جوڈیشل کمیشن, بس. ٹھیک ہے سر, اب میں جوڈیشل کمیشن جس کا آپ نے مطالبہ کیا اس میں غیر جانبدار جج صاحبان پہ مشتمل کا خان صاحب نے جو درخواست دی ہے اس کے اندر الفاظ ہے. میں شعیب صاحب ضرور اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. میں کیا نہیں وہ جانبدار سر, تمام ججز ہماری نظر میں تو اگر یہ سارے جج ماشاءاللہ اگر فرشتے ہو جائیں تو مجھے بتائیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیوں ہوئی تھی؟ صاحب نام بھی لکھ دیتے کہ یہ ججز ہیں, ان کو ہم غیر جانبدار سمجھتے ہیں, ان پہ مشتمل جوڈیشل کچھ نہیں کہا. ہم خان یہ صاحب کی کہتے درخواست ہیں میں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے, انہوں نے نہیں کہا, پر ان کی قیادت کو خان صاحب نے نام دیے ہیں کہ کس کس کا نام ڈالنا ہے. یہ جانبدار ایک بات طے سر, مجھے اگر آپ اجازت دیں, جس کے اوپر دونوں پارٹیز کا کنسنسس ہو, چلیں آ جائیں. سر دونوں پارٹیز کا کنسنسس, جج صاحبان آپ لوگ نام لینا چاہیں گے کیا صاحب کہ ان پہ ہمارا ہم بھی ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں یہ ججز ہوں؟ بات یہ غیر جانبدار عمران خان صاحب کی شکل, عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جائے تو وہی ہوں گے جو گڈ ٹو سی یو والے ہوں, جو ان کو مرسیڈیز بھیجیں ججز کے کوریڈور سے گزار کے کورٹ میں ایک ملزم کو بلا کے کہیں گڈ ٹو سی یو. تو دیکھیے اس لیے یہ تماشا نیا نہیں ہے پی ٹی آئی کا, 2012-13 سے یہی چل رہا ہے. یہ پہلے 4 حلقوں سے 35 پنکچروں سے شروع ہوا تھا. اب آپ نے بات کی RTS کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے جو کسی کی شکایات ہیں, کس نے کہ الیکشن لڑا ہے اس کا حق ہے کہ وہ آ کے اپنے اعتراضات اپنی چیزیں جمع کرائے, اور اس کے لیے فورمز موجود ہیں. آپ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں, وہاں پہ بھی اوپن کورٹ ہیئرنگز ہوتی ہیں. اگر آپ اس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ ہائی کورٹ جائیں. ہائی کورٹ میں نہیں مطمئن, ٹریبیونلز ہیں, ٹریبیونلز میں نہیں تو ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ نہیں تو سپریم کورٹ ہے. اس ملک کا ایک نظام ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب اور PTI جب بھی کسی چیز سے اس ملک میں مطمئن نہ ہو تو وہ کہے کہ جی ہم جس طرح کہہ رہے ہیں اس طریقے سے چیزیں ہونی چاہیے. چونکہ یہ اب تماشا 10-12 سال قوم نے دیکھ لیا ہے. یہ ہر چیز پہ چاہتے ہیں کہ ان کے طریقے سے, ان کی مرضی سے ہر چیز ہو. آج ان کی پھر سے کوشش ہے, پارلیمان میں آپ نے ان کا رویہ دیکھا ہے کہ چاہتے ہیں کہ بالکل ہر چیز مفلوج کر دیں, سڑکوں پہ آ کے مفلوج کر دیں, پارلیمان کے اندر کاروائی کوئی چلے ہی نہ. مطلب کہ غازہ جیسے معاملے کے اوپر بھی ان لوگوں نے, کیونکہ وہ ٹریجری بینچز کی طرف سے قرارداد آئی تھی تو وہاں سے بھی نوز کی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی. یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا میرے پاس پوری نہیں, وہ بعد میں اپروو ہوا, وہ بعد میں اپروو نہیں. آپ چلیں پھر اب آپ آ جائیں فیکٹس پہ. کیا پہلے نو نہیں ہوئی, پھر کیا ان کی کریکشن نہیں؟ آپ مجھے بتائیے. اب آپ قطع کلامی کر رہے ہیں, آپ 2 دفعہ بول رہے ہیں. میں آگے بڑھ نہیں, آپ نے باتیں بہت زیادہ نہیں. افسر صاحب آپ فیکٹ پہ خلاف کریں گے تو دیٹ از رانگ. نہیں, دین ویٹ فار یور ٹرن. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی آپ میں کہہ چکا ہوں, لیکن آپ کو بات یہ ہے کہ خلاف نہ کریں آپ. یہ دیکھیے افسر صاحب, this is the third time he is speaking. This is the third time he is speaking. لیکن اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ صاحب اگر آپ اجازت دیں, جو میرا خیال ہے شعیب صاحب کم از کم مراد صحیح تو اس لیول سے بہتر ہیں, مگر یہ ان کو اپنا رویہ ان سے کہیں بہتر کرے ٹاک شو پہ. نہیں, آپ کا رویہ آپ کا ہمیشہ چلیں میں کیا صاحب یہ انداز, مگر میرا بات سمپل ہے. نہیں, بات یہ ہے, اچھا خیر میرے ساتھ ڈائریکٹ نہ ہوں, جو بات آپ کی, جو آپ میری بات میں قطع کلامی کی, میں بالکل ڈائریکٹ آپ نے فیکچولی غلط بات کی ہے. سپریم کورٹ کے لائر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ کا بالکل میں کر رہا ہوں, بالکل میرا حق ہے. آپ فیکچولی غلط کریں گے تو میں اس کو ٹوکوں گا آپ کو. آپ فیکچولی غلط بات کر رہے ہیں, میرے پاس ایویڈنس ہے. آپ لوگ دونوں بہت ڈیسنٹ شخصیات ہیں. میں اپنی باری پہ ٹوک رہا ہوں, میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں آپ سے بات نہیں کر رہا. نہیں کیا صاحب دیکھیں پلیز, آپ یو نون ٹو ٹاک لائک دیٹ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جو احتجاج انہوں نے کیا جس پہ آپ لوگ طنز کر رہے ہیں کہ آپ لوگ IMF کے باہر جا رہے ہیں, یہ وہ آج مزمل صاحب نے جو بیان دیا, مزمل اسلم صاحب نے, مروت صاحب بھی ساتھ, ان کے رؤوف حسن صاحب بھی تشریف فرما تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF نے ہمیں جواباً لکھا ہے کہ پاکستان کو انتخابات سے متعلق خدشات کو دور کرنا چاہیے, ہماری بڑی جیت ہے موقف کی. تو یہ ان کی رائے گاں تو نہیں جا رہی کوششیں جو واویلا کر رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ
انہوں نے IMF کو چٹھی لکھی, اس کا منہ توڑ جواب مل گیا. یہ منہ توڑ جواب تو نہ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی پاکستان کے اندر irregularities ہوئی ہیں ان کو دیکھنے. IMF نے کہا کہ ہم ملک کے ڈومیسٹک معاملات میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ خط جو PTI کو لکھا ہے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. آپ EU کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں. میں IMF کی بات کر رہی ہوں. IMF کو ایک خط لکھا تھا PTI نے. IMF کے بارے میں مزمل صاحب بتاتے ہیں نہ صرف انہوں نے یہ لکھا بلکہ بورڈ آف ڈائریکٹر IMF کے پاکستان آئے, PTI کے وفد سے بھی ملاقات کی, تو ان کی سنوائی تو ہو رہی ہے کسی لیول کے اوپر جس کو آپ لوگ طنز کے مگر بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے ہی دس از کمپلیٹلی کنڈیمیبل جو عمران خان صاحب نے چٹھی لکھی, کیونکہ یہ اسی منفی ڈسٹرکٹیو رویے کی عکاسی ہے جو آپ نے 2022 میں دیکھی. جب ان کی حکومت جا رہی تھی انہوں نے اپنے IMF پروگرام کی شرائط توڑی. انہوں نے کہا ملک ڈیفالٹ ہو جائے میری کرسی بچ جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے چٹھیاں, پھر آپ نے دیکھا جب ہماری حکومت آئی اس نے PTI کا کیا ہوا IMF کا پروگرام ریوائیو کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے وزرائے خزانہ کو کالیں کر کے, شوکت ترین نے کالیں کر کے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ چٹھیاں لکھیں IMF کو تاکہ سبوٹاج کرے. انہوں نے کہا ہم نے اس وجہ سے چٹھیاں نہیں لکھی, مگر پھر آڈیو لیک آپ کے سامنے آ گئی, شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کی. آج پھر عمران خان صاحب نے اپنے پرسنل سیاسی عزائم کے ساتھ ملک کی معاشی معاملات کو نتھی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہی کام ہے جو سائفر سندھ نے کرنے کی کوشش کی, جس کا منہ توڑ جواب ڈونلڈ لو نے کنگریشنل ہیئرنگ میں دیا, اینڈ ہی ٹرمڈ اٹ اے کمپلیٹ فالسہڈ, اے کمپلیٹ لائی. لیکن کھل کر پاکستان کے انتخابی معاملات کے اوپر بھی تو وہاں ڈسکشن ہوئی, ان چیزوں کو بھی تو کیا انصاف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس فورمز موجود ہیں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین اور قانون کے بعد جو چاہیں جس طرح چاہیں فورم میں جائیں, جس طرح شعیب شاہین صاحب کا بھی یہاں پہ رویہ تھا, اس طریقے کار سے یہ باہر بھی چیزیں چلائیں. This is not possible. میں بریک کی طرف جاتی ہوں اس بات میں, کیونکہ اب انہوں نے فورم استعمال کیا ہے سپریم کورٹ کی طرف. قانون کے دائرے میں ہوتا ہے, ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے. چلے میں شعیب صاحب بریک کی طرف جاتی ہوں. اب آپ لوگوں نے ایک فورم سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ, میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. وہ ہمیں ہے لیکن کوئی فیکچولی غلط بولے گا, جو غلط بولیں گے ہم بتائیں گے. چلے سر شعیب صاحب میں اس بات پہ بریک پہ جاؤں گی. سر میں اس بات پہ بریک پہ جاؤں گی. پلیز میں ایک بریک کی طرف جانے دیں آپ لوگ. آپ غلط بات کریں گے, میں آپ کو کہوں گا کہ آپ غلط بات رکیے گا. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے, یہاں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں گے اب جو شیر مروت صاحب نے بیان دیا اور اس کے بعد بڑی اس کے اوپر ایک بحث جنریٹ ہو گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر. میں اتھر آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہے اس حوالے سے؟ جو شیر مروت صاحب نے کہا اس کو ریفیوز کیا PTI کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رابطے سنجیدہ نوعیت کے اوپر کر رہی ہے مسلم لیگ نون؟ اچھا میں پہلے چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں, ایک بات اور کہہ دیں اتھر اگر آپ مجھے اجازت دیں, بین الاقوامی لیول کے اوپر یا PTI کی جو نظریں کانگریشنل ہیئرنگ کے اوپر تھیں, IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر تھیں, یہ تنقید درست ہے حکومت کی کہ کیوں بیرونی مداخلت چاہ رہے ہیں پاکستانی معاملات میں, خاص کر معیشت کے حوالے سے؟ دیکھیں اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا تو آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کیوں 10 نکات دے رہی ہے؟ وہ کیوں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جناب بلینکٹ بین لگایا ہوا ہے جلسے جلوس پہ, آپ نے ایکس کی سروس بند کی ہوئی ہے. اس جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر کتنی باتیں ہوئی, ٹویٹر کے حوالے سے باتیں, اور اس سے ایک دو دن پہلے, کچھ دن پہلے ہی ہمارے وزیر اطلاعات نے ہمیں بتایا کہ جناب ملک میں تو ایکس بند ہی نہیں ہے. اس سے پہلے جو نگران تھے انہوں نے بھی کہا کہ ایکس بند نہیں ہے. تو اس بدنامی کا باعث کون بن رہا ہے کہ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ان کے ساتھ کئی درجن دیگر آرگنائزیشنز نے اکٹھا اعلامیہ جاری کیا کہ جناب یہ جو فریڈمز ہیں, جو لوگوں کے پولیٹیکل فریڈمز ہیں, جو پرسنل فریڈمز ہیں, ان کو اس طرح کرٹیل نہ کریں. تو اب یہ جمہوری حکومت ہے, ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو دیکھیں. اس سے ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اس سے جو ہے وہ اس کی بدنامی ہو رہی ہے تو اس کی بدنامی ہو رہی ہے. اصل چیز جو ان کے لیے امپورٹنٹ ہونی چاہیے, چاہے وہ تحریک انصاف والے ہوں یا حکومت والے ہوں, وہ پاکستان کی عوام اور ان کے آئینی حقوق ہونے چاہیے. اگر اس کے اوپر سٹیمپل کریں خان صاحب کی حکومت کرے یا ان کی اپوزیشن کرے یا یہ حکومت کرے, تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عوام کے رائٹس ہیں ان کے اوپر جناب آپ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں. دوسری بات سینٹ میں ان کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے, جو شیر افضل مروت صاحب نے دعویٰ کیا, یہ دعویٰ تو نون لیگ نے بھی نہیں کیا کہ ہم نے 40 بندے توڑ لیے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب نے جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, تو مجھے نہیں پتا. میرے پاس جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ کور کمیٹی کی ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ MP آپ کے ٹوٹ جائیں, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. تو مروت صاحب نے جو 40 کا فگر کوٹ کیا, تو میں نے اس کے بعد نون لیگ کے کچھ دوستوں سے پوچھا, اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے پوچھا, انہوں نے کہا یار ہمارے پاس تو ایسا کوئی فگر نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ شیر افضل مروت صاحب نے الیکشن سے پہلے
یہ اپنی ہی جماعت کے حوالے سے اس طرح کا بیان دے کہ کیا سروس کی ہے یا یہ جماعت کیا کر رہی ہے، یہ تو شعیب شاہین صاحب اور ان کی جماعت ہی بتا سکتے ہیں۔ شیر مروت صاحب پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کیا بات کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ پارٹی کو کچھ سروس نہیں کر دے رہے، بلکہ جو وہ بیان دیتے ہیں وہ مخالفت میں دے دیتے ہیں پارٹی کی۔ یہ ہمارا الزام نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے فالوورز کو میں کئی دفعہ کہتے ہوئے سنتے ہیں۔ دیکھیں، پارٹی پالیسی کو بیان کرنے کا اختیار صرف 5 ہمارے ترجمان ہیں۔ لیٹسٹ کون ہے؟ میں ہوں، گوہر صاحب ہیں، عمر ایوب ہیں، رؤوف حسن صاحب ہیں اور شبلی فراز صاحب ہیں۔ شبلی صاحب جو آفیشلی جو سٹیٹمنٹ دیں گے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز آفیشیل سٹیٹمنٹ آف دی پی ٹی آئی۔ تو اگر کبھی شیر صاحب مروت صاحب کہیں کہ میں ابھی اڈیالہ میں ملاقات کر کے آیا ہوں پارٹی کے بانی سے اور ان کی سٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں، پرسنل سٹیٹمنٹ تصور کریں گے، اس کی ہو یا کسی بھی ہمارے بھائی کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہے، دیکھیں یہ 40 والی فگر تو پہلے تو ویسے بھی غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پی ایم ایل این کو یا اس پارٹی کو جو پنجاب میں اکثریتی پارٹی اس وقت فارم 47 کے مطابق قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کو تو بینیفٹ کرنے کے مترادف ہے کہ بھائی۔ اور پھر ایک بات آپ کو بتا دوں، لوٹوں نے اپنا انجام دیکھ لیا۔ پچھلے جو 2 سال پہلے جو پنجاب میں جس طرح لوٹے بنے تھے اور جس طرح الیکشنز میں گئے، اور ابھی بھی اگر راجہ ریاض کو اگر آپ دیکھ لیں تو راجہ ریاض کہتا ہے میں سلام کرتا ہوں، لوگ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے۔ اس وقت لوٹوں کے خلاف جتنی نفرت ہے، وہ اخلاقی طور پر ہو، وہ سوسائٹی میں ہو، وہ سوشلی ہو یا قانونی ہو۔ تو پھر آگ اٹھتی ہے تو دھواں نکلتا ہے۔ شعیب صاحب آپ لوگ یہ بات بار بار کیوں کر رہے ہیں کہ لوٹوں کے ساتھ کچھ چھتر پڑیں گے؟ حسد کیسر صاحب ہم کے اس الفاظ لیے ہیں، میں کرتے نہیں بول رہی، ہیں، انہوں نے بھی ہم آج اس یہ لیے کرتے ہیں کہ جو لوگ کل یہ کہتے تھے کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم ہوتی ہے، آج اگر ان لوٹوں کو اپنے سر کا تاج بنانا چاہتے ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ نہ کریں۔ میں دونوں طرف یہ بات سر آپ لوگ ان کے لوگوں کو اپنے سر کا تاج بنانا چاہتے ہیں، لوٹوں کا لفظ میں نہیں بولتی، چھوڑ دیں ہمارے لوگوں کو نہیں، جو لوٹا بنے گا، جو لوٹا بنے گا پہلے آپ کو 17-18 میں جہازوں پہ لوگ لائے گئے۔ آپ الیکشن کی کابینہ کی بات کرتی ہیں، ان کے تو ٹکٹ خود نہیں بانٹے گئے، ان کو یہ نہیں پتا تھا ان کے کن لوگوں کو ٹکٹ مل رہے ہیں۔ قاسم سوری جیسے شخص جس کو جو سپریم کورٹ کے سٹے کے اوپر قومی اسمبلی کے ممبر رہے کافی سال، ان کو نہ صرف اتنے متنازع شخص کو ان نے اسمبلی میں رکھا بلکہ اس کو ڈپٹی اسپیکر بنائے رکھا، اور اسی غیر آئینی طریقے سے جو وہاں پہ شخص بیٹھا ہوا تھا اسی کے ہاتھ سے غیر آئینی ترین کام کروایا کہ جب اسمبلی ڈیزالو کی گئی سائفر جیسے جھوٹ کے نام پہ۔ تو اس لیے یہ درس ہمیں نہ ہی دیں تو لیکن بہتر ہے۔ اس وقت جب جہاز بھر کے لائے گئے کیانی صاحب تو آپ لوگوں کے یہ ایک تجزیہ ہے کہ اپنے سپورٹرز کی نروز پہ اتنا کنٹرول نہیں ہوگا جتنا پی ٹی آئی کا ہے، جو اتنے کانفیڈنس سے شعیب صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب بھی، کہ کوئی جرت کر کے دکھائے پارٹی سے بے وفائی کرنے کی۔ یہ آپ لوگ تو کبھی نہیں کہنے کی پوزیشن میں تھے۔ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جب یہ لوگ آئے اور یہ جو 2018 کے بارے میں اب یہ جو دودھ سے دھلے ہوئے جیسی یہ باتیں کر رہے ہیں نا جی، عمران خان صاحب نے خود بعد میں بار بار کہا باجوہ صاحب جیسا کوئی ڈیموکریٹ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد باجوہ صاحب کو ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی میری حکومت گروائی۔ پھر باجوہ صاحب کے ساتھ ہی میٹنگ کی، عارف الوی صاحب کے بروکر میٹنگ میں بیٹھ کے باجوہ صاحب کی کہنے پہ پھر سے انہوں نے کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کی۔ تو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، انہوں نے حکومت گرا دی، اسی کے کہنے پہ پھر سے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی، اور خود یہ بات ٹی وی پہ کی، انہیں ٹاک شو کی۔ یہ کوئی بات رائٹ لیفٹ کی بات نہیں ہے جس طرح لوگ جس طرح شعیب صاحب نے اپنی طرف سے ایک تجزیہ دیا ہے وہ کہ نواز شریف صاحب ادھر جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ بات ہے جو عمران خان صاحب کا حوالہ دے کے وہی نا، میں آپ کو تجزیہ کار کا حوالہ نہیں دے رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو خان صاحب نے خود ٹی وی پہ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جا رہے بڑے میاں صاحب ملک سے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا، مگر میرا خیال ہے شاید شعیب صاحب سے کا ہم فیصلہ نواز شریف صاحب تک پہنچا دیتے ہیں کہ انہوں نے کب جانا ہے کب نہیں جانا۔ آپ پارٹی لیڈرشپ سے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ شعیب صاحب کو اتنی دلچسپی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کب پورے ملک کو دلچسپی ہے کہ میاں صاحب کب واپس جائیں گے اور کب آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اور کیا سوچ کے آتے ہیں۔ اچھی بات ہے سر میں شعیب صاحب کی طرف، شعیب صاحب آپ لوگ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج سپریم کورٹ میں کرنے جا رہے ہیں، کن بنیادوں پہ کریں گے جب آپ کی اپنی جماعت کے کئی لوگ یہ تسلیم کر چکے جن میں وکلا شامل ہیں، علی ظفر صاحب اور شیر مروت صاحب، کہ سنی اتحاد کونسل سے مل جانے کا فیصلہ ہی ہمارا درست نہیں تھا، تو وہاں کیا دلائل ہوں گے آپ کے مخصوص نشستوں؟ میرا خیال ہے یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پہلی بات تو آپ کو بتا دوں، انڈر آرٹیکل 51 یہ پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہوتا ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، جب آپ جنرل سیٹیں آپ کے پاس ہوتی ہیں وومن کی اور مینارٹیز کا اس پروپورشنیٹ شیئر کے ساتھ آپ کو رائٹ ہوتا ہے۔ یہ ریپرزنٹیشن خواتین کی ہے اور مینارٹیز کی ہے، اس لیے کسی بھی پارٹی کو آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے۔ ٹیکنیکلٹیز اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ تو آپ کا بیٹ کا نشان تو ٹیکنیکلٹیز کی بیسس پہ گیا؟ نہیں، ہمارا نشان جو گیا وہ بھی فیصلہ ٹوٹل غلط تھا، کسی جورسٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مگر یہ کہیں، دیکھیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو
ڈاؤن کر دیا گیا, انڈر دی سبارڈینیشن آف دی پارٹی کانسٹیٹیوشن کر دیا گیا. یہ پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا وہ بھی غلط تھا. مگر یہ مجھے بتائیں ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں, یہ بھی ایک کوشچن ہے, ہمیں ہر حال میں ملنا چاہیے کہ آئین کا آرٹیکل 51 ہمیں دیتا ہے. مگر مجھے یہ بتا دیں یہ کوئی خیرات ہے یا کوئی گفٹ ہے؟ جب ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا شیئر لے لے, باقیوں کو کہیں آئیں جی یہ بچ گئی ہیں, یہ آپ کو دے دیتے ہیں. اب آپ کے لیے زیادہ ٹرکی نہیں ہوگا شعیب صاحب, اس کو عدالت ایک اور معاملہ بھی ہے. آج ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ہیئرنگ کی ہے, انہوں نے کہا کہ جن کی بنتی ہے ضمانت ان کو دیں. سو اب آپ لوگوں کے دلائل ہمیشہ یہی رہے ہیں کہ سویلینز کا ہونا ہی نہیں چاہیے ملٹری ٹرائل, تو آپ اس حد تک قبول کریں گے جن کی ضمانت ہو؟ نہیں دیکھیں ضمانت نہیں, اب اگر آپ اس حد تک فیصلہ قبول کریں گے تو لگے گا کہ آپ لیجیٹمائز کر رہے ہیں. ہم نے تو آج ہی کہہ دیا, آج بھی کہہ دیا, یہ کورٹ نے کہا ہے کہ جن کا جو ہے پوزیشن اگلی تاریخ پہ لے کر آئیں. لیکن ہم نے تو ان پرنسپل یہ ایک چیلنج کر رکھا ہے, اعتزاز احسن کی پٹیشن ہو یا ہماری پی ٹی آئی کی عمران خان کی پٹیشن ہو یا باقی پٹیشنز ہیں, ہم نے ان پرنسپل کہا ہے کہ جو جج نہیں ہیں وہ اس طرح سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس کر نہیں سکتی. لیکن اگر ضمانت ہوتی, سوری قطع کلامی کی, تو اس کو مان لینا اس فیصلے کو. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ملٹری کورٹس کو مان لیں گے؟ پھر ہم نے تو نہیں مانا نا, ہم نے تو اس کو چیلنج کر رکھا ہے. ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے, اور جو آئین ہے وہ سپریم ہے. آپ وکیل ہیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اندر ہی رکھا جائے. نہیں, ضمانت ہو گئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اوریجنل کیس کی رجسٹریشن یا ٹرائل ہی غلط ہے. فرض کرو کل کورٹ کہہ دیتی ہے یہ ٹرائل ہی غلط ہے, وہ سیٹیسفائڈ کر دے گی, بات ہی ختم ہو جائے گی. جو بیل پہ ہوگا یا جو انڈر کسٹڈی ہوگا, دونوں میں سے اگر ٹرائل کو ختم ہو جاتا ہے کہ جو کہ اوریجنل کورٹ 5 ججز کر چکے ہیں, تو 6 ممبر بینچ بیٹھا ہے. ویسے تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کو لارجر بینچ بنائیں, لارجر بینچ کی صورت میں, تاکہ ایک انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن, انٹرپریٹیشن آف لا واضح طور پر سامنے آنا چاہیے. اور جونیئر موسٹ ججز کو بٹھا دیا ہے, جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ سارے باہر نظر آتی ہے کہ آپ لوگ وہ فیصلہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, جس ہم نے پہلے بات کی کہ آپ لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ کون سے جانبدار اور کون سے غیر جانبدار. جج صاحبان ہیں, نام ان کا آپ نہیں لیتے. ہماری ایک بات بڑی واضح ہے کہ دیکھیں ملٹری کورٹ کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, سیولینز کا ملٹری میں ٹرائل نہیں ہو سکتا, یہ آئین کا تقاضا ہے. اس کے اوپر یہ کوئی ذات کا کسی کا ایشو نہیں ہے, یہ ایز اے ہول سب کے لیے اپلیکیبل ہونا ہے, پورے پاکستانیوں کے لیے اپلیکیبل ہونا ہے, تو اس لیے کسی ایک کیٹیگری کی بات نہیں ہے. صاحب میں آف ٹاپک جاؤں گی. اب یہ جو بات ہوئی ہے تو ایک طرف ہے, میں نے ایک اعلان دیکھا آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑا فیصلہ کیا ہے, ٹیکس چوروں کے خلاف ایک ہنگامی آپریشن کیا جائے گا. تو یہ کس طرز کی کارروائی ہوگی, اس پہ آپ ذرا بات کیجیے گا, کیونکہ جو بڑے نادہندہ ہیں ٹیکس کے, ان تو بڑے سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں. کتنے لوگوں کو شہباز صاحب خفا کر پائیں گے اس اتحادی حکومت میں جہاں وہ اتنے سارے سٹیک ہولڈرز میں پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیے شہباز صاحب کے آپ نے جو بھی ابھی تک معیشت کے حوالے سے باتیں یا اسپیچز ان کی سنی ہیں, چاہے وہ SIFC کا اجلاس تھا, چاہے وہ کیبنٹ سے بات کرتے ہوئے ان کی جو اسپیچ آئی تھی, دیکھیے وہی ٹاکس ریپیٹڈلی اباؤٹ ایلیٹ کیپچر, کہ ہم نے ایلیٹ کیپچر کو ٹیکل کرنا ہے. اس میں یقیناً کافی لوگ ایسے ہیں جو کیا ابھی تک وجوہات رہی کہ نہیں ایلیٹ کیپچر کو ختم کیا جا سکتا؟ دیکھیے بیکاز ایلیٹ کیپچر کے سیاسی نقصان بھی دیکھیے ایلیٹ کیپچر کے ایلیٹ ایک سرٹن ایلیٹ کلاس ہے, یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا, جس کے پاس وہ پریولیجز موجود ہیں کہ وہ ان کا ایک اثر و رسوخ اس نظام پہ ہے, جس وجہ سے وہ ایڈوانٹیج لے کے ان کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ملتی رہی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اور اس کو ہمیں ڈسمینٹل کرنا ہوگا. تو دیکھیے ایک طرف ٹیکس چوروں کا یقیناً ہمیں ایکشن لینا ہے, جو بھی لوگ اپنا فیئر شیئر آف ٹیکسز نہیں دے رہے, جن کا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کو ٹیکسز دینے چاہیے اور آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیکسز نہیں دے رہے, اور اس کے یقیناً اس کے اوپر ایک فوکسڈ ایکشن ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ٹیکس نیٹ کی وائڈننگ, ان سیکٹرز میں جو بھی اپنا فیئر شیئر آف ٹیکسز نہیں دے رہے, ریٹیلرز کی بات ہوئی, اس کے لیے بھی آپ نے دیکھا حکومت نے بھی اقدامات اٹھائے ہیں. دیگر اور سیکٹرز ہیں ٹو انشور 3 چیزیں, کہ ایک آپ کا ٹیکس نیٹ وائڈن ہو, نمبر 2 آپ کا ٹیکس گروتھ ہو, اور نمبر 3 جو آپ کے موجودہ ٹیکس پیئنگ طبقات ہیں ان پہ بار بار بوجھ نہ ڈلے اور ان کے ساتھ انفیئر ٹریٹمنٹ نہ ہو. جو ابھی اکثر کیپٹیو ٹیکس پیئرس کے اوپر ہی, جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس ہیں ان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے. تو یہی وزیر اعظم صاحب کی ترجیحات ہیں ٹیکس کے حوالے سے, وچ از اسینشیل, تاکہ ہم یہ جو ہمارے خسارے ہیں اس کا بھی حل اسی میں ہی ہے کہ ہم اپنی ٹیکس گروتھ کریں اور ٹیکس ٹو GDP ریشیو کو سطح پہ لے کے جائیں جو بنتا ہے. ایک شارٹ بریک میں اگر میری 1 منٹ اگر لے لیں تو مجھے بتائیں, جو ایون فیلڈ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ایلیٹس میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ایلیٹ کیا ان کے لیے سب کچھ معاف ہے, اور باقی لوگوں کے لیے جن کے 3 مرلہ مکان ہے نا, 3 مرلہ فلیٹ یا مکان,
ان کے اوپر بھی ایم سی آئی نے یہ لیکن حلیمہ خان ٹیکس صاحبہ لگا نے بھی دیا ایمنیسٹی لی ہے. تھی، جو وہ بھی elite پانی میں آپ انعام دینے اپنے ان کو لیے بھی. جو گورنمنٹ نہیں دے سکتی آپ اپنے لیے بورنگ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. سبھی elite اور میں آتے ہیں صرف شعیب غریب صاحب، آدمی جس کا 3 مرلے کا مکان نہیں ہے نا کسی وہ بھی بیٹی ٹیکس میں آئے گا. story یہ یاد ایلیٹس کیجئے. کو بیچ میں چلیں لانے ایک بات جیلوں میں ڈال کے ایک شوق میرا پورے صرف کر کے چیلنج لے عمران لیں. خان صاحب تھانے دار بن گئے، ایک نائب میرا چیئرمین کا challenge شوق پورا کیا، اب دیکھیں جیلوں نا، میں اب لوگوں کا آپ دیکھا بیچ کہ میں بول رہے ہیں، میں سر کچھ نہیں کہہ اب رہا. آپ نے ماشاءاللہ روایت کام کیا، اپنے کام ہم کریں گے. چلیں سر. جی تو دیکھیے ریئل اسٹیٹ بھی ان کی سنبھالا گھسی تھا پٹی انہوں سٹوری نے. شیخ صاحب اب جماعت میں نئے آئے ہیں، ان کو اب سکھائی گئی ہے. ایون فیلڈ چلے سر، میں اپارٹمنٹ سرے محل والے مگر یہ اور پرانی دبئی والے اور story ہے. سوئٹزرلینڈ والے، یہ لوگ جو اشرافیہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اقتدار میں، یہ اپنا پیسہ، یہ ہے تو منی لانڈرنگ کا پیسہ، اپنے اکاؤنٹ میں یہاں لے آئیں، 50 روپے کا ڈالر. چلیں سر ایک بریک کی طرف جانا ہے ہمیں. ایلیٹ کیپچر کی بات ہوئی ہے تو ایک ایلیٹ کالج کا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے اور ادھر اس میں الزام لگ رہا ہے کہ گورنر ہاؤس پنجاب کا استعمال ہوا. ایک وفاقی وزیر ہیں آج چیمہ صاحب، ان کے بچوں کے کچھ معاملات تھے داخلے سے متعلق یا ان کے لیو سے متعلق اور کچھ فیس سے متعلق. اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ایک جو سکینڈل سامنے آیا ہے وہ ہے ایچ ایس این کالج لاہور کے پرنسپل ہیں مسٹر تھامسن. انہوں نے استعفیٰ دے دیا 8 سال سرو کرنے کے بعد ایز پرنسپل، اور اب جو ان کا استعفیٰ ہے اس کے اندر الزام باقاعدہ طور پہ سیاسی انفلوئنس کے حوالے سے لگایا گیا. انہوں نے کہا سیاسی اثر و رسوخ کے انڈر میں آپریٹ نہیں کر سکتا اور ڈیلیور نہیں کر سکتا. اتھر پہ ایک کامنٹ آپ سے پہلے چاہوں گی اس کے اوپر. آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک سفارش کلچر تو ہے، سو یہ جو پورا کانٹیکسٹ آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں اس استعفے کا جو دیا جا رہا ہے، سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے اور اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے؟ گورنر ہاؤس نے تو کیا، انہوں نے کہا کہ یہ غلط الزامات ہیں، لیکن ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ پچھلے سال سے ایک بیک اینڈ فورتھ جاری تھی. 2 بچوں کے لیو کا اور فیس معاف کرنے کا معاملہ تھا جو کہ وفاقی وزیر احد چیمہ صاحب کے بچے ہیں، لیکن لاتعداد میٹنگز ہوئی، گورنر ہاؤس انوالو ہوا. یہ ایک سکینڈل کی شکل آپ سمجھتے ہیں کہ ہے نون لیگ کے لیے سوال ہونا چاہیے؟ دیکھیے اسکینڈل تو آلریڈی جب میڈیا میں اس طریقے سے آ گیا اور استعفیٰ دیتے ہوئے انہوں نے استعفے کے اندر لکھ بھی دیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن اب یہ ملک کے لیے ہم وہ کہتے ہیں نا ملک کی بدنامی کا باعث، حکومت بار بار کہتی یہ خط لکھ دیا وہ خط لکھ دیا. اب ایک یہ فارنر ہے جو پاکستان میں آ کے کام کر رہے ہیں، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ویل کنیکٹڈ ہوگا دنیا بھر میں، اب اس سے کیا تاثر جا رہا ہے اور پھر اس کے اوپر اس سے ڈیل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بالکل انتہائی سطحی قسم کا، وہ اس لیول کا کہ جناب جیسے جو جوابی الزام پرنسپل صاحب پہ لگائے جا رہے ہیں، جوابی الزام لگا دیں گے جی. اور اس طرح کے اب سوشل میڈیا پہ جو ایک جماعت سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تنخواہ 40 لاکھ تھی اس کا بھی آڈٹ ہوگا. بھائی تنخواہ کی کیا آڈٹ ہوگا؟ تنخواہ کالج دے رہا تھا یا حکومت دے رہی تھی؟ تنخواہ ان کو کانٹریکٹ کے مطابق مل رہی تھی، اس میں آپ نے کیا آڈٹ ہوگا کہ وہ کدھر خرچ کرتے تھے؟ مطلب اس طرح کی باتیں کرنا تو آپ جو ہے بالکل ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا آپ کے ملک میں. کوئی بھی باہر سے آپ ادھر آئے گا وہ کہے گا جناب ادھر ہو رہا کیا ہے، نہ رول آف لا ہے، نہ آپ کو عدالتوں سے ملتا ہے کوئی کسی قسم کی ریلیف. اگر آپ دیکھ لیں ہائی کورٹ صاحب کی کہتی ہیں پریس کانفرنس کر لو تو تمہیں چھوڑ دیں گے. جو باہر سے لوگ کام کرنے ہوئے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گورنر آفس اور یہ مبینہ طور پہ میرے اوپر انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ یہ کوئی اچھا تاثر نہیں دے رہے، اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا. یہ کیا صاحب یہ جو کالج ہے یہ میرٹ کی بیسس کے اوپر چلنے کے لیے جانا جاتا تھا اپنے ڈسپلن کی وجہ سے، اس لیے کہ ہمارے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں پاکستان میں جو یہاں سے پڑھ چکے ہیں. سو آتا تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے. وہ خان صاحب نے بھی کہا تھا باہر سے لوگ نوکریاں لینے کے لیے آئیں گے، لیکن اسی دور میں آئے تھے نوکری لی انہوں نے پاکستان میں. آسٹریلوی نہیں یاد ہیں پرنسپل صاحب جو ہیں وہ آسٹریلوی ہیں، وہ یہاں آئے 8 سال سرو کیا، اب استعفیٰ دے رہے ہیں اور گورنر ہاؤس کے خلاف بات کرتے ہوئے کر رہے ہیں. دیکھیے آج یہ معاملہ کافی بیڈلی ریفلیکٹ نہیں کرتا یہ؟ دیکھیے آج یہ معاملہ ناخوشگوار ایک واقعہ ہے جو آج یہ آیا ہے اور کافی میڈیا میں بھی رہا ہے. میری رائے میں جی آئی تھنک میں جانتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، میں نے دیکھا ہے مریم نواز صاحبہ بھی ایز چیف منسٹر کس طریقے سے اپنی گورنمنٹ کنڈکٹ کر رہی ہے. اینڈ آئی نو کہ ٹرانسپیرنسی اینڈ جسٹس ان آل میٹرز کتنی ان کے لیے پیراماؤنٹ ہے. تو دیکھیے اور یہ اس میں ایک بات میں ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایچ ایس این کالج کے معاملات میں گورنر کا ضرور ان سے ایک انٹریکشن ہوتا ہے، مگر صوبائی حکومت کا یا وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ڈائریکٹ ادارہ نہیں تھا. مگر آپ مجھے اگر اجازت دیجیے، دیکھیے میرے نزدیک جو ہونا چاہیے اس معاملے میں جی آئی تھنک ایک ٹرانسپیرنسی اور جسٹس انشور ہونی چاہیے. آئی تھنک ایک تھرو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس میں سارے فریقین کو سننا چاہیے، اور اس میں یقیناً پرنسپل مائیکل تھامسن کا بھی
موقف آنا چاہیے اینڈ تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو اور جسٹس از انشورڈ. میرا خیال ہے دس از دا بیسٹ وے فارورڈ. یہ شعیب صاحب کلوزنگ کامنٹس آپ بھی کیجیے گا. پاکستان میں اثر و رسوخ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے, چھوٹا سا کام کرانے کے لیے لوگوں کو سفارش کروانی پڑتی ہے, لیکن یہ جو تعلیمی ادارے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے خاص کر اس طرح کے جو ادارے ہیں جو مشہور و معروف ہیں پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں ان اداروں کو, تو ان کو اس پہ نہیں ہونا چاہیے یہ سلسلہ؟ دیکھیں انہوں نے تو ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے, انہوں نے کون سے ادارے کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیا ہے, خواہ وہ پولیس ہے, خواہ وہ ایجوکیشن کا نظام ہے, یا اس طرح کے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا ایک بڑا اسٹیٹس اور نام ہوتا تھا. ابھی پچھلے دنوں 2 ہفتے پہلے کیا ہوا, مریم نواز نے جانا تھا, لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے, وہاں سے ان کا پھٹا شروع ہوا. دوسرا یہ فیس والا معاملہ آ گیا. کہاں پر ہوا تھا یہ اسی ایجسن میں مریم نواز نے جانا تھا, وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں آنے دیں گے. اس کے بعد وہاں لوگوں نے نعرے لگائے کہ قیدی نمبر 804 کے اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے. پورا جو فنکشن تھا سارا حال جو لوگ سیاست زدہ ہونا چاہیے, اگر سی ایم ہے تو ان کو جانا چاہیے وہاں کے تعلیمی اداروں میں لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر وہ ویلڈلی الیکٹڈ ہوتی تو لوگ ایکسیپٹ کرتے. کالج کا سیاست کا مطلب نہیں ہے, آپ ایک ہیرو ہے پاکستان کا, ایک لوگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں ایک شخص سے, آپ اس کی بجائے آپ اس کے مینڈیٹ پہ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ یہ سمجھیں کہ میں چیف منسٹر بن گئی ہوں. اور ایسے تعلیمی اداروں کے اندر اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرے گا, نعرے تھوڑی لگائے گا اور کسی کو بھگا دے گا وہاں سے. نعرے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے خدا نخواستہ کو گالی دی ہے. انڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے, انڈیپینڈنس کہاں ہے, پوری دنیا میں انڈیپینڈنس نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے محبت کا کسی کے ساتھ بھی اظہار کرے, نفرت کا کرے, لیکن انہوں نے نفرت کا اظہار تو نہیں کیا نا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ نہیں آئیں گے. سر آپ کہہ رہے ہیں نعرے لگا کے بھگا دیا, تو کوئی اچھی ایگزامپل تو انہوں نے نعرے لگائے ان فیور آف عمران خان. ٹھیک ہے سر, میں کسی کے خلاف نفرت کی بات میں نہیں کر رہا, میں کسی کے ساتھ محبت کی بات کر رہا ہوں, اور محبت کرنا کسی کا حق ہے. اور اس لیے کہ آج پوری یوتھ 100% وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, وہاں سے ان کا پرنسپل کے ساتھ پھٹا شروع ہوا, اور اب جو وہ ایکسٹریم جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے. استعفیٰ تو گورنر انہوں نے دیا, پرنسپل صاحب نے, انہوں نے تھوڑی لیا گورنر صاحب نے ان سے. چلے سر, اس لیے دیا کہ جب آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دیں گے, پالیٹکس کو بیچ میں انٹرفیئر کریں گے, آپ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے اندر انٹرفیئرنس کریں گے, ان کو مجبور کریں گے کہ فیسے معاف کرو. اس کے اوپر مزید تحقیق ہوگی تو معلوم ہوگا کہ ایگزیکٹلی یہاں پر ہوا کیا. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, اطہر کاظمی صاحب, بلال اظہر کیانی صاحب. ناظرین اس بات کے اوپر البتہ سب کا اتفاق ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر یا دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں یہ سلسلہ اثر و رسوخ استعمال کرنے والا ختم ہونا چاہیے پاکستان میں. اگر اب نہیں تو پھر ہم کب یہ ختم کریں گے, خاص کر جہاں معاملہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا آ جائے اور آنے والی نسل کا آ جائے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.